प्रेज़ गॉड। मसीह यीशु के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप तमाम देखने सुनने वालों की सलामती हो। मेरा नाम मुबशर पतरस भट्टी और मेरा ताल्लुक़ ईसा नगरी कराची से है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि खुदावंद ने आज फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं गवाही टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म से खुदा के नाज़िल किए हुए कलाम को आप तक पहुंचा सकूं। सो मैं गवाही टीवी चैनल के जो CEO हैं पास्टर सरफराज विलियम, उनकी सारी टीम के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इनके टीवी चैनल के तवसत से खुदा के कलाम को आप तक पहुंचा सकूं। सो आज हम खुदा के कलाम में से चंद बातें जो हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। सो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें ताकि हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से कुछ बातें जो हैं वो सीख सकें। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ुबान की खासियत। हम देखेंगे कि ज़ुबान की क्या खासियत है कि खुदा ने ज़ुबान को बड़ी अहमियत दी है कि ज़ुबान के साथ हम उसकी मददसराई करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, उसके कलाम को उसके लोगों तक पहुंचाते हैं और इसमें सारा जो किरदार है वो बेशक हमारी ज़ुबान का है। सो हम देखेंगे आज के टॉपिक के हवाले से और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं याकूब का ख़त, उसका 3 बाब, उसकी 5 ता 9 आयत तक मैं आपके सामने तलावत करूँगा। सब गौर से सुनिएगा। इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा उज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है, हमारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो हमारे काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़ुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आए हम कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। कदूस मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इस नाज़िल किए हुए कलाम के लिए। ए रहीम खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने फिर आज मुझे इस लायक जाना कि मैं तेरे नाज़िल किए हुए कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। आसमानी बाप, मैं कुछ भी नहीं, बेशक मैं तेरे बग़ैर कुछ नहीं प्यारे खुदम। तू मुझे हिकमत और दानाई बख्शता है तो मैं तेरे नाज़िल किए हुए कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचाता हूँ। आज फिर मैं तुझसे मांगता हूँ प्यारे खुदम, तू मुझे हिकमत और दानाई बख्श प्यारे खुदम, लफ्ज़ों की तरतीब बताकर पाक रूह का ज़ोर बख्श प्यारे खुदम, ताकि मैं तेरे इस नाज़िल किए हुए कलाम को एहसन तरीके से तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि आज के इस कलाम के वसीला से प्यारे खुदम हम सब बरकत पाएँ, कसरत की बरकत पाएँ। यीशु नासरी के नाम में आमीन। जी तो मेरे अजीज़ों, अभी आपने तलावत सुनी याकूब का ख़त, उसका 3 बाब, उसकी 5 ता 9 आयत तक जो है ये आपके सामने तलावत की गई। और इसमें हमने ये सुना है कि ज़ुबान जो है ये एक छोटा सा उज़ू है, लेकिन ये छोटा होने के बावजूद भी बड़ी शेखी मारती है। इसके साथ साथ इसके बारे में लिखा है कि देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है।
زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرۂ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ زبان جو کہ چھوٹا سا ایک عضو ہے، لیکن اس کا کام جو ہے یہ بہت بڑا ہے۔ زبان، کیونکہ زبان ہی سے ہم خدا کی حمد کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم وہ لوگ جو خدا کی صورت پر بنے ہوئے ہیں ہم ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زبان جو ہے یہ ایسی کمال کی چیز ہے کہ ہماری زندگی اور ہماری موت جو ہے یہ بھی اسی زبان کے قابو میں ہے۔ اور بے شک خدا کا کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اس زبان کو کہاں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اکثر و بیشتر اگر ہمارے سامنے والا کوئی بڑی حلیمی سے بات کرے، وہ جھک کر بات کرے، میٹھی زبان کا استعمال کرے، تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ چاپلوسی کر رہا ہے۔ اگر کوئی زبان کڑوی استعمال کرے تو ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ آخر انسان کرے تو کیا کرے؟ میرے عزیزو، موت اور زندگی زبان کے ہی قابو میں ہیں۔ یہ میں نہیں بلکہ خدا کا کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے، اور ہم اس کو دیکھیں گے۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں امثال کی کتاب اور اس کا 25واں باب، امثال 18 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، امثال 18 باب اور اس کی 21 آیت۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ میرے عزیزو، زبان کمال کی چیز ہے کہ یہ ہمیں مروا بھی دیتی ہے اور ہمیں بچا بھی لیتی ہے۔ کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں اگر کسی کے ساتھ ہماری کوئی تلخ کلامی ہو گئی، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو ہماری زبان جو ہے اگر یہ کڑوی ہے، ہم سخت زبان کا استعمال کرتے ہیں، تو ہماری صلح کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم بہت زیادہ زبان کو کڑوا استعمال کریں تو پھر سمجھیں کہ اگر ہمارے ہاتھ سے اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ کوئی بندہ مر گیا، تو پھر سامنے والی جو پارٹی ہے وہ کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور ہماری بات جو ہے وہ پھانسی کے پھندے تک جو ہے وہ جائے گی، اور وہاں پر یہ بات جو ہے ختم ہوگی۔ تو اگر ہم زبان کو نرمی سے، پیار محبت سے استعمال کریں گے تو یقیناً سامنے والی پارٹی جو ہے وہ ہمیں معاف کرنے پر بھی آمادہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے
یہاں پر خدا کا کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے، یہاں پر لکھا ہے امثال کی کتاب میں 18ویں باب کی 21ویں آیت، اور موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ بے شک زبان کا صحیح استعمال کرنے سے ہم اس کا پھل کھا سکتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، زبان ایسی کمال کی چیز ہے، ایسا زبردست ہتھیار ہے یہ ہمارے پاس کہ ہم بے شک آپ سب جانتے ہیں کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ زبان کا ہی کمال ہے کہ ہم اس زبان کے ساتھ ہڈی کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آئیں میرے ساتھ نکالیں امثال کی کتاب، اس کا 25واں باب اور اس کی آیت نمبر 15۔ یہاں پر کچھ یوں مرکوم ہے، اور تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے، اور نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ میرے عزیزو، کہ خدا کا کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ نرم زبان جو ہے یہ ہڈی کو توڑ ڈالتی ہے۔ ہم زبان کو اگر اچھے طریقے سے، نرم لہجے سے، مٹھاس کے ساتھ ہم اس کا استعمال کریں تو ہم اسی زبان کے ساتھ ہڈی کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بھی بات لکھی ہے کہ تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر ہم زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو جو بھی حکمران ہے وہ ہماری اس اچھی زبان کے استعمال سے وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اگر کسی عدالت میں جاتے ہیں، اگر ہمارا خدا نخواستہ کوئی ایسا کیس ہے تو ہم زبان کا صحیح استعمال کر کے ہم حاکم کو راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم کڑوی زبان استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہمارے گھر والے بھی برداشت نہیں کرتے، اور جب گھر والے برداشت نہیں کرتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ باہر والے ہماری کڑوی زبان کا جو ہے وہ برداشت کریں گے؟ ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال جو ہے وہ ایسے کریں جیسے کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ زبان تو میرے عزیزو اگر دیکھیں تو جانوروں کی بھی ہے، زبان انسانوں کی بھی ہے، پرندوں کی بھی ہے۔ زبان تو زبان ہے، لیکن ہمیں جو خدا نے زبان دی ہے اور اس کے استعمال کا ہمیں خدا نے طریقہ سلیقہ بھی بتایا ہے کہ ہم اسی زبان سے خدا کی حمد کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک حوالہ دیکھیں گنتی کی کتاب، اس کا 22واں باب، اس کی 28ویں آیت۔ جی، گنتی کی کتاب، اس کا 22واں باب اور اس کی 28ویں آیت، یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، تب خداوند نے گدھی کی زبان کھول دی اور اس نے بلعام سے کہا، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تو نے مجھے 3 بار مارا؟ میرے عزیزو، اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم جو زبان رکھتے ہیں اور اس کا استعمال جو ہے وہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں، لیکن زبان گدھی کی بھی ہے۔ خدا نے جب اس گدھی کی زبان کھولی تو اس نے اپنے مالک سے یہ بات کی، اس نے بلعام سے کہا کہ میں نے تیرا کون سا ایسا قصور کیا ہے کہ تو نے مجھے 3 بار مارا۔ اس نے ایسے ہی بات کی جیسے انسان کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا،
ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ، ویلکم بیک۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں پھر سے، تاکہ ہم پھر سے اس کلام کو جو ہے کنٹینیو کر سکیں اور اس کو سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، بات چل رہی تھی زبان کی، کہ زبان ہماری بھی ہے اور جانوروں کی بھی ہے، لیکن ہمیں کیونکہ خدا نے زبان دی کہ ہم اس کے ساتھ اس کی حمد کریں، لیکن دیکھیں کہ خدا نے جب ضرورت پڑی تو خدا نے گدھی کی زبان کھولی، تو گدھی نے بھی اپنے مالک سے اسی طرح بات کی جس طرح ہم آپس میں کرتے ہیں، کیونکہ گدھی کو سامنے کچھ ایسا نظر آ رہا تھا اور وہ رک رہی تھی، تو اس کا مالک اسے مار رہا تھا۔ اس نے 3 دفعہ اس کو زور سے مارا، تو پھر خدا نے اس کی زبان کھولی، تو اس نے کہا، یہاں پر لکھا ہے، تب خداوند نے گدھی کی زبان کھول دی اور اس نے بلعام سے کہا، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تو نے مجھے 3 بار مارا؟ میرے عزیزو، زبان قابو میں رکھیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اسی طرح ہم ایک اور حوالہ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ زبان جو ہے یہ جو بڑے بڑے بول بولتی ہے، کہ ہم کبھی کبھار بھول جاتے ہیں کہ ہم زبان کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ ایک اور حوالہ میرے ساتھ نکالیں، زبور 12 اور اس کی 3 آیت۔ جی، زبور نمبر 12 اور اس کی آیت نمبر 3، یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، خداوند سب خوش آمدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ میرے عزیزو، خدا نے ہمیں زبان دی ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ اس کی حمد کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی جے جیکار کریں۔ اسی زبان کے ساتھ ہم اس کے کلام کو اس کے لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم اپنی زبان کا استعمال کریں کہ ہماری زبان کے ذریعے خدا کی یہ آواز جو ہے لوگوں کے کانوں تک پہنچے۔ ضروری ہے کہ ہم اسی طریقے سے زبان کا استعمال کریں، تاکہ ہماری زبان کا استعمال ایسا ہو کہ خدا کو بھی پسند آئے، اور اس زبان کے استعمال سے زندگیاں بچیں، روحیں بچیں، تاکہ نجات کا کام جو ہے وہ آگے بڑھے۔ میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے، خداوند سب خوش آمدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ خدا نہیں چھوڑنے کا۔ اگر ہم ضرورت سے زیادہ چاپلوسی کرتے ہیں، میٹھا ہو جاتے ہیں، خوش آمد کرتے ہیں، اور ہم بڑے بڑے بول جو ہیں وہ اس زبان کے ساتھ بولتے ہیں کہ گھر میں چاہے فاقے چل رہے ہوں تو باہر نکل کر ہم اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں کہ جی یہ گرین لائن جو ہے یہ بھی میرے ماموں کی ہے، یہ اورنج ٹرین جو ہے یہ میرے چاچو کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اتنی لمبی لمبی کچھ لوگ چھوڑتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی باتوں پر یقین کیسے کریں۔ لیکن میرے عزیزو، بڑے بول بولنے والی زبان، خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا اسے کاٹ ڈالے گا۔ ہمیں یہاں پر یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کریں، اس کو قابو میں رکھیں۔ آئیں
ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ زبان جو ہے یہ بے شک خدا نے ہمیں دی ہے، اور اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں زبان دی تاکہ ہم اس زبان سے خداوند کی تعریف کر سکیں، اس کی مدح سرائی کر سکیں۔ اور ایک اور حوالہ جو ہے یہ میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر جو ہے 34 ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک بڑی زبردست بات جو ہے یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ دیکھیں، ہم زبان رکھتے ہوئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، لیکن جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم اس زبان کا صحیح استعمال کریں، لیکن ہم نہیں کر پاتے۔ اور یہاں پر جو ابھی حوالہ میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 34ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس۔ میرے عزیزو، یہاں پر دیکھیں کہ بدروحوں کا ایک لشکر ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے خداوند یسوع، ہم تجھے جانتے ہیں کہ تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے، لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں خدا نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اس کی تمجید کریں، لیکن بعض اوقات ہم بالکل اس کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیں تو ایک بدروح جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا اقرار کر رہی ہے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ موت اور زندگی جو ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ یہ زبان کے قابو میں ہے، لیکن ہم ایسی باتیں جو ہیں یہ بھول جاتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ نکالیں ایک دفعہ پھر امثال کی کتاب، اس کا 18واں باب، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، جیسا کہ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ یہاں پر واضح طور پہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، اور ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ اس زبان کے غلط استعمال سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور زبان کے صحیح استعمال سے ہم موت کے منہ سے باہر آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شخص جو کہ انتہائی گناہ گار ہے، وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، خدا سے دور ہے، لیکن جب وہ اس زبان سے اقرار کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے گناہوں کے لیے صلیب پر جان دی، تو میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ جس طرح صلیب پر لٹکے ہوئے ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مان لیا، تو وہ اسی پل جو ہے جنت کا وارث ٹھہرایا گیا، جنت الفردوس میں اس کو جگہ ملی۔ آئیں ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ آخری حوالہ نکالیں، رومیو 14 باب، اس کی آیت نمبر 11، یہ ہمارا آخری حوالہ ہے۔
کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زبان کی خاصیت۔ ہم نے بہت سی ایسی باتیں سیکھیں کہ زبان کا استعمال جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے، خدا کیسے چاہتا ہے اور ہم کیسے کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، چنانچہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی، پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ میرے عزیزو، یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی۔ آج ہمارے پاس بھی وقت ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو کثرت کی برکت دے، آمین۔ آئیں ہم آخر میں دعا کریں گے۔ قدوس مہربان خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں پیرے خدم، تیرے بے حد فضل کے لیے آسمانی باپ تو جو ہم پر کرتا ہے۔ مہربان خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے اس نازل کیے ہوئے کلام کے لیے۔ اے رحیم خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں گواہی ٹی وی کے لیے اور گواہی ٹی وی کے CEO کے لیے، بھائی سرفراز ولیم کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے پیرے خدم۔ دعا منت کرتا ہوں کہ ان کو اور زیادہ کثرت کی برکت دے اور اسی طرح پیرے خدم یہ تیرے کلام کی وسعت کے لیے کام کرتے رہیں۔ مہربان خدا، دعا منت کرتا ہوں جتنے لوگوں نے تیرے کلام کو سنا پیرے خدم، توفیق بخش دے کہ اس پر عمل کریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یسوع ناصری کے نام میں آمین۔